मस्जिद अल अक्सा। दोस्तों, इस पूरी दुनिया की मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरा इतिहास आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल हराम। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल अक्सा। फिर मैंने पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कि कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किसी रिवायत के मुताबिक सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायत के मुताबिक सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और किसी के हिसाब से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया। और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले बनाने की रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल सबसे बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह जिन्नातों के हाथों इसको बनवाया था। लेकिन ये जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री आसानी से आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, जिससे कि आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में ये दावा किया जाए कि दुनिया के लोगों की सबसे ज़्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जंगें शायद ही किसी शहर को पाने के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है, इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाक व साफ, पवित्र और मुक़द्दस है। और इस शहर को दुनिया के तीनों ही इब्राहीम धर्मों के लोग, जैसे कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान, तीनों ही लोग इस जगह को हद से ज़्यादा मुक़द्दस यानी कि पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी इसी शहर से की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं।
یہ وہی دیوار ہے جو ویسٹرن وال یا گریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں کے ہاتھوں بنوایا تھا، جس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی اور ان کو سولی پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا، اور عیسائیوں کا سب سے پہلا خاص چرچ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اور دوستو اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد جس کو اسلام میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کے مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، جس سے کہ اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمان اور عیسائیوں میں جنگ ہوتی رہتی تھیں، اور جنگیں 15-20 سالوں تک نہیں چلیں بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئیں، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں۔ لیکن فرق اس زمانے میں صرف اتنا ہے کہ ابھی کے اس زمانے میں مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ دوستو اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں۔ اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ دراصل دوستو جانکاروں کی مانیں تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا۔ وہیں داؤد علیہ السلام، جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے میں لگ بھگ 33 سال راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ سلطنت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان جن کو یورپ میں سلیمان کے نام سے سلومن کے نام سے جانا جاتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل و سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو جناتوں کے ہاتھوں بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق یعنی کہ ایک ایسا بکسہ ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کی تبرکات ہوا کرتے ہیں، جس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک بادشاہ جس کا نام وقت نجر تھا، اس کی یہودیوں سے سخت دشمنی تھی۔ بس اس دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا، اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا۔ حضرت جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گئی، اس کا پتہ آج تک نہیں چل سکا۔ ہیکل سلیمانی گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں آج جا کر یہ یہودی لوگ روتے ہیں، اور جس کو یہودی لوگ بیسٹن وال یا دیوار گریا کہتے۔ دوستو، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کئی زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بنایا، اور غلام بنا کر اپنے ساتھ ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد یعنی سن 549 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پہ حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سائرس دی گریٹ بادشاہ نے اس شہر کو حاصل ہی نہیں کیا بلکہ ان سبھی یہودیوں کو آزاد کرایا جن کو وقت نجر بادشاہ نے غلام بنایا تھا، اور ان سبھی غلاموں کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس گئے بلکہ سائرس دی گریٹ بادشاہ کی مدد سے مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنوا لیا، اور وقت بیتتا گیا اور سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تب اس کی فوج نے اس پورے شہر کو آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر رہنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ پھر جب 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومن سلطنت کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر حل چلا کر اس پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ شہر میں لے جا کر ایک ایک یہودی کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں، رومی لوگوں کو یہودی لوگوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ ہیکل سلیمانی عمارت تھی، وہاں ان رومی لوگوں نے کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سال تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہا، اور پھر آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں اس شہر کو پانے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی عیسائی فوج اس شہر کو مسلمانوں سے حاصل نہیں کر پائی تھی۔ مگر جب بعد میں مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف یعنی کہ خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی، تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں سفل ہو گئی تھی۔
مگر اس شہر کو عیسائیوں کے ہاتھ لگے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو شروع سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کر دی تھی، اور آخرکار 1187 یعنی 100 سال پہلے ہی ایک بار پھر یہ شہر مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی عیسائی لوگ مسلمانوں سے اس شہر کو حاصل نہ کر سکے، اور اگلے 600 سے 700 سال تک مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو اگل بغل دیواریں بنوائی، سڑک بنوائی، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کے ہی زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنا ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبدالحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوشش کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، اور انہوں نے سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری سے مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستو، عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخرکار برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی کہ فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کافی سمے تک یہ علاقہ برٹش ایمپائر کے قبضے میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا کہ برٹش ایمپائر نے یہودیوں کو الگ الگ دیشوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی، جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں عیسوی میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دے دیا گیا، جبکہ آدھا فلسطینیوں کو اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش جنگ جیت نہ سکے، اور وہیں اسرائیل نے 1947 کی جنگ میں باقی بچے یروشلم کے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتا دیں 1947 میں یونائٹڈ نیشن کے بٹوارے کی وجہ سے آج بھی دنیا لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے یروشلم پورے شہر کے قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے پورے یروشلم کو نہ صرف اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے بلکہ فلسطین کے زیادہ تر حصے پر بھی قبضہ کر چکا ہے۔ دوستو، آپ نے آج کے اس دور میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جیسے ہی اسرائیل دیش پر حملہ ہوا تھا
کہ سارے کے سارے کفار اسرائیل کے ساتھ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور اسرائیل دیش کے پردھان منتری نیتن یاہو نے امریکی راشٹرپتی بائیڈن کو فون کر کے مدد کرنے کو کہا۔ جواب میں اس نے کہا، آپ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویسی ہی مدد دیں گے اور اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفاروں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی کس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرے دوستو، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہونے کے علاوہ مسلمان کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ دوستو، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کیونکہ یہودی نے صرف فلسطین پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ مسجد الاقصی کو شہید کر کے اس کو تھرڈ ٹیمپل یعنی پھر سے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو مسجد الاقصی کے ناطے ایک ہونا ہوگا، کیونکہ سارے کافر ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی حفاظت اور مدد فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے آج کا یہ ویڈیو